बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व हाज़रीन, मैं हूँ आरम शुएब और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आज बताने का बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताहाल इस नौइयत के ऊपर वो आके खड़ा हो चुका है कि अब उसको यहाँ पर जर्नलिज़्म के फ़राइज़ को भी अंजाम देना पड़ेगा इस रियासत को बताने के लिए कि जनाब वाला जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है, खुदारा उस होश के नाखून ले ये पूरी की पूरी रियासत। बुनियादी तौर पर हमारे आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना कैसे, क्यों और कैसे छोड़ गया। बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अगर अदलिया के सूरत हाल के ऊपर बात की जाए तो हम सबको ये बात बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि अदलिया के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। बिग डेट के स्टैम्प पेपर्स अदालतों में हमारी सेल आउट होते हैं, जाली गवाहान वहाँ पे फराहम किए जाते हैं और रिटायर्ड जज साहिब की वहाँ पर एक कंपनी भी सिटी कोर्ट के अंदर बनी हुई है जिसका ECL नाम है और इससे कबल परफेक्ट कुरियर उसका नाम था। आज का ये प्रोग्राम अदलिया की जो सूरत हाल है उसको मैं बताना ज़रूर चाहूँगा केस के हवाले से। 1856/2016 एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का केस है। एक ऐसा केस है जो दुनिया की किसी अदालत के अंदर बनता नहीं था, उसको हमारी अदालत के अंदर बैठकर जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह स्टैम्प वेंडर हो गए लोग, परफेक्ट कुरियर के लोग हो गए, ये तमाम लोगों की एक मुनज़्ज़म प्लानिंग की वजह से हमारे यहाँ लोगों के ऊपर केसेस हो जाते हैं। जिस तरीके से मेरे ऊपर केस हुआ, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं हुआ, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर केस हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन तकरीबन 6.5 साल से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और अपने बच्चों के पास जाने का इंतज़ार कर रहा है। आज की 1856/2016 के केस की अगर सूरत हाल बात की जाए तो कल मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इस बात को बता चुका हूँ कि जज आसिफ अली, जस्टिस आसिफ अली साहब जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त के 1856/2016 के केस का कोई फैसला सादिर फरमा दिया जाए। लेकिन हमारी तरफ से ये हम कंटिन्यूसली इस बात के ऊपर ऑब्जेक्ट करते आ रहे हैं कि जो तेज़ी इस वक्त हमारी अदलिया के अंदर या इस प्रॉपर्टी के इशू सिविल मैटर के अंदर जिस तरीके से अदलिया इस वक्त दिखाई दे रही है, जो तेज़ रवानी के साथ वो इस वक्त इंटरेस्टेड हुए हैं कि इस केस का फ़ैसला फ़ौरी तौर पर सुना दिया जाए। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि केस का फ़ैसला शायद रिवीजन के बाद हमारे सामने आना चाहिए। अदलिया से मुझे ये उम्मीद है, आज फाइनल डिसीजन के हवाले से मुझे कॉल आई थी तो मैं चला गया आज, लेकिन उसके बावजूद जो है आज हमें तारीख़ मिल गई है। हमारी ही ख्वाहिश थी, उसके ऊपर जज साहब ने हमें तारीख़ दी है। आज मैंने अपनी तरफ से एक लॉयर को खड़ा किया है। याद रहे कि मैं मेरे पिछले 6 माह से मेरा ख़्याल है मिनिमम मेरे पास कोई वकील नहीं था। मैं कोर्ट के अंदर जा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर बार के अंदर जो मेरी वकील थी उनको ख़रीदा गया। उनको ख़रीदने के बाद बार को अपने साथ अटैच किया गया। मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, FIR कटवाई गई कि जी मैं गद्दार वतन हूँ, मैं पाकिस्तान को नऊज़ुबिल्लाह को गालियाँ बकता हूँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर, ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर साबित भी हो गई कि मैं तो वहाँ पर गया ही नहीं था। तो ये तमाम की तमाम सूरत हाल हमारी अदलिया के अंदर मौजूद है। जस्टिस आसिफ अली साहब ने 18/56/2016 को आज आगे की तरफ तारीख का इशारा दे दिया जब मेरी एक फीमेल लॉयर आके आज वहाँ पे खड़ी हुई। मेरी वकील नहीं थी, बेसिकली मेरे केस के ऊपर वो ज़रूर काम कर रही हैं। किसी दोस्त के हवाले से वो मेरे सामने आई हैं, ठीक है? तो उनको ये केस फ़राहम कर दिया गया है। इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ तक बात है जस्टिस आसिफ अली साहब से, एक बात उनको मैं अपना मैसेज के अंदर देना चाहता हूँ, या इस मुल्क की कम से कम आवाम को तो पता चलेगा। अगर उनको पता नहीं चलता तो बताने का मकसद ये है कि एक इंसान जो कि अदालत के अंदर अपना वकील नहीं खड़ा कर सकता, जो अदालत के अंदर पहले
جس کو آنے نہیں دیا جا رہا ہو، جس کی زندگی کو خطرات موجود ہوں، جس کے پاس فائل تک گھر کی موجود نہیں رہی، جس کے پاس کچھ چھوڑا نہیں گیا، اس کو آپ بھی بڑے غصے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے عرصے سے عدالت میں کیوں نہیں آ رہے تھے؟ جبکہ یہ تمام کی تمام چیزیں کے بی اے کے ریکارڈز کے اندر مینشن ہے کہ کے بی اے ایشوز تھا، کراچی بار ایسوسی ایشن کا ایک ایشو چل رہا تھا، جو کہ ہماری وکیل نے دوسری اپوننٹ پارٹی سے پیسے لے کر وہ وکیل سیل آؤٹ ہوئی، اس نے بار کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، 18 بندے میرا کورٹ روم کے اندر انتظار کر رہے تھے، جس کا ہر ڈائری شیٹس کے اوپر، کافی ڈائری شیٹس کے اوپر میں نے دیکھا ہے، آن لائن چیک آؤٹ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یا اس نظام کے اندر مجھے صرف اور صرف جسٹس آصف علی صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان اتنا ضرور سمجھا دیں کہ جناب والا جو کیس دنیا کی کسی عدالت میں بنتا ہی نہیں تھا، آپ اس کے لیے اتنا جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ اب جب آپ سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے عدلیہ سے کہ خدا را اس کو ریویژن پہ ڈالیں، اس کو چیک آؤٹ کریں کہ ہوا کیا ہے اس کیس کے اندر، ایک شخص مستقل بنیادوں کے اوپر یہ چیزیں بتاتا آ رہا ہے کہ کوئی کیس یہ بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو عدالت کے اندر جو ہمارے یہاں بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر لوگ بیچتے ہیں، ریٹائرڈ جج صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پرفیکٹ کوریئر کے جو آنر ہیں اس وقت وہ ای سی ایل کے آنر ہیں، کمپنی کا نام چینج ہو گیا، میری مری ہوئی ماں کو زندہ کر دیا ہے۔ 2019 سے چیختا آ رہا ہوں، رپورٹ پولیس اسٹیشن کے اندر ایک اپلیکیشن سبمٹ ہوئی تھی جس کے ریکارڈ بھی میں سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑ چکا ہوں، کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ لیکن حیرانگی کی اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس ریاست کے اندر، چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہوں، میرا خیال ہے ان کو نہ تو کچھ اس ریاست میں کیا ہو رہا ہے، ایک سٹی اس وقت کراچی جو ہے وہ موئنجو دڑو بن چکا ہے۔ ہم سید نام لگانے کے بعد بھی ہمارے جو کردار ہیں، اگر وہ یزیدوں سے جا کے ٹچ کر رہے ہوں تو پھر ہم سید ایک ڈھونگی سید ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم ایک انسان کو انصاف فراہم کر سکیں۔ ہماری عدلیہ میں ہم سارے کام خود جب کروا رہے ہوں، کون نہیں دیکھ رہا؟ کس کو نہیں پتا ہے؟ آج بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس آصف علی صاحب سے میں نے یہ گزارش کی کہ جناب والا مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا جائے، میں پچھلے 5-6 مہینوں سے عدالت کے اندر نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی آج اپوننٹ پارٹی کا ایک وہ تھا، مطلب ان کو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ جمع کرانا تھا، آج انہوں نے جمع نہیں کرایا، تو لہٰذا ہم آپ کو نیکسٹ ڈیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نیکسٹ ڈیٹ ہو گئی، اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ نیکسٹ ڈیٹ ہو تاکہ اس کو اب جو ہے وہ ریویژن عدالت کرے کہ یہ ہوا کیا ہے 1856-2016 کے اندر۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک شخص کھڑا ہو کے وہ یہ ایلیگیشن پوری کی پوری ریاست کے اوپر لگا رہا ہے کہ پوری ریاست اس بات کو جانتی ہے۔ یہ پاکستان کی میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر جو ہماری عدلیہ سے تعلق رکھتی ہے، جو ہمارے ایک عام انسان سے تعلق رکھتی ہے۔ بنیادی مسائل ہیں ایک عام انسان کے، اس کو انصاف بھی، اس سے پہلے یہاں پر پانی نہیں فراہم ہو رہا، انصاف کیا فراہم کریں گے؟ اس سے پہلے اس کو علاج فراہم نہیں ہو رہا، پانی کی جگہ اس کو سیوریج لائن کا پانی پھینک دیا جاتا ہے لائنوں کے اندر، وہ بھی نہیں اب نہیں آتا ہے یہاں پر اس علاقے کے اندر، جبکہ آتا تھا، اس کو جان بوجھ کے بند کیا گیا تاکہ اربوں روپیہ یہاں پر بنایا جا سکے۔ یہ تمام کی تمام ہمارے انصاف کے نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان کے اوپر خدا را نظر ثانی کرے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ریاست کا کام ہے۔ اس ملک کے اندر صدر بھی ہیں، اس ملک کے اندر وزیر اعظم بھی ہیں، اس ملک کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان بھی موجود ہیں، یہ پوری کی پوری واقعی ایک ریاست بھی ہے۔ اس ملک کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود ہیں، اس ملک کے اندر فورن منسٹر بھی موجود ہیں کہ ایک اوورسیز پاکستانی کو کس طریقے سے کنگال کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کہ میں اس پوزیشن کے اوپر کیسے لا کے کھڑا کیا گیا، میں ایک اگلا پروگرام میرا اس کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بنیادی طور پر ایک اور چیز اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہم بنیادی انصاف کے نظام کو بہتر نہیں کرتے، اس ملک کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم انسانیت کی بات کر ہی نہیں سکتے. ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ ہم محسن انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ امتی ہیں، کیونکہ امتی ہونے کا تو ہم کوئی ثبوت دے ہی نہیں رہے ہیں یہاں پر. ہم تو مکمل طور پر یزید ہیں، اور یہی چیزیں ہم ثابت کر رہے ہیں. بھائی آپ کا پورا عرب امارات پاکستانی قوم کے لیے جو کل الحرامی کا ورڈ استعمال کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ آپ نے بھی سب نے سنا ہے، میں نے سنا ہے کئی مرتبہ. کس کو نہیں پتا یہ بات؟ یہ تو عمر شریف کے جوکس کے اندر بھی موجود ہے. کتنی جگہوں پر انہوں نے یہ بات کیا. لیکن یہ اسٹیج لایا کون ہے؟ یہ میری زندگی کے اندر جو بھی حالات آئے ہیں، ان کو لایا کون ہے؟ یہ عدلیہ، یہ آپ کا نظام، جہاں پر آپ چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں، جہاں پر آپ کیسز بناتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ فیملی بھی ہے، جبکہ وہ شخص 2019 سے چیخ چیخ کر چلا رہا ہے کہ یہ عدالتوں کو، ان کے ماحول کو، ججوں کے ایٹیٹیوڈ کو خدا را بہتر کریں. ہم نے دیکھی ہیں جوڑیاں، دنیا کی عدالتیں دیکھی ہیں، 22 ممالک وزٹ کیے میں نے. پچھلے پروگراموں کے اندر بھی یہ ساری کی ساری باتیں میں بتا چکا ہوں. لیکن انصاف ایک عام انسان کو مل نہیں سکتا. جو ہمارا نظام ہے انصاف اس وقت کام کر رہا ہے. خدا را اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں. اور میں پوری کی پوری قوم سے بلکہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا، بے حیثیت ایک انسان کے کہ پی ٹی آئی کو ہر ممکن طور پر سپورٹ کریں، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے اس ملک کے لیے، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، کہ وہ شخص ایک واحد ہے. ہمارے جیسا بندہ یہاں پہ ٹھہرنا ہی نہیں چاہتا. پہلے دن سے لے کے آج تک ایک ہی ذہن میں ایک چیز تھی کہ بس 15 دن یا مہینے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن آج 8.5 سال اس ملک کے اندر ہو گئے ہیں. 6.5 سال تو ایک فیک جوڈیشل کیس کو، سول سوٹ کو بھگتتے ہوئے ہو گئے ہیں. مجھے 1 سال اس بندے کا ویٹ کیا، جو بندہ پیمنٹ کے لیے ہمیں، جس نے ٹوکن دیا تھا، وہ ڈیفالٹ کر گیا. کیس بنتا ہی نہیں تھا. عدالت میں جا کے رسیدیں کریٹ کر لی، کیس کر دیا. یہ ہمارا انصاف کا نظام ہے. اور اسی طریقے سے یہ نظام ہمارا آہستہ آہستہ کام کرتا چھوڑتا جا رہا ہے. جس طرح آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو کہانی پوری کی پوری میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کو کسی بھی انداز سے اگر یہ سچ پر مبنی نہیں ہو تو اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو وہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. سوال کے لیے میرا سیل فون نمبر ہے 0315241171. آر ایم شعیب میرا نام ہے، اور ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. یہ پروگرام کرنے کا یا پیغام دینے کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ میں اس ملک میں کوئی اینکر بننے کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ میں اس سے پہلے بہت سارے انٹرویوز کر چکا ہوں. عارف الوی صاحب کا بھی میں نے انٹرویو کیا تھا. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی لائیو ٹیلی فونک انٹرویو کر چکا ہوں. میڈیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو میں ایک اخبار کا ایڈیٹر بھی رہ چکا ہوں. میں کالج کے اندر ٹیچر بھی رہ چکا ہوں. میں ایک انجینئر کے ڈپلومے کی بیس کے اوپر میں پاکستان اسٹیل مل جیسی آرگنائزیشن کے اندر، جو اس کا مین آپریشن بلڈنگ تھی، اس کے اندر کام بھی کر چکا ہوں. یورپ کے اندر بھی میں 21 سے 22 ممالک میرا اپنا بزنس رہا ہے. یہ تمام کی تمام صورتحال ہمارے انصاف سے تعلق رکھتی ہیں. میری جو بھی صورتحال آج موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست اس کی رسپانسبل ہے. کیسے لینڈ مافیا یہاں پر کیسز کو ڈال دیتے ہیں. اسی لیے ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ 128ویں نمبر پہ، اور مراد کے اندر ہم 6 نمبر پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. ہم دے کیا رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ غریب کا تو ہے ہی نہیں، یہاں پر کوئی حال ہی نہیں ہے. یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے صرف اور صرف عدالتیں کھلتی ہیں رات کے 2:30 بجے. میرے لیے جے آئی ٹی تھوڑی بیٹھے گی، میرے لیے پاکستان کی آئی ایس آئی اٹھ کر تھوڑی آئے گی، میرے لیے ایف آئی اے اٹھ کر تھوڑی آئے گی، میرے لیے پولیس تھوڑی کام کرے گی. میرے کو تو پولیس یہ کہتی ہے کہ جی ایف آئی آر کٹوانی ہے تو پیسے دیں، ثبوت موجود ہیں. ایس ایس پی کو بتایا جاتا ہے کہ جی آئیو پیسے مانگ رہے تھے، تو وہ ہنستے ہیں، بولتے ہیں یہ چلیں چھوڑ کے دوسرا دے دیتا ہوں. وہ بھی ایسا ہی ہے. پورا نظام آپ کا کولیپس کر گیا ہے. یہی وجوہات ہیں. کرپشن کو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس ملک سے نیست و نابود کر دینا چاہیے. اتنی سنگین سزائیں یہاں پر لگانی چاہیے لوگوں کو جائز طور پر. کیونکہ سب سے پہلے تو یہاں پر جو ڈیلی ویجز کے اوپر جو لوگ کام کرنے والے ہیں،
چوری ان کے نصیب کے اندر لکھی گئی ہے، ان کے پاس مجبوری ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم ان کو 18,000 روپے میں 550 روپے کی ایک تیل کی شیشی، سوری، جو کھانے کا آئل ہوتا ہے، ایک تھیلی، وہ ہو گئی ہے. کیا وہ کرے گا 18,000 روپے میں؟ 600 روپے جو بندہ کماتا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ 600 بھی نہیں ملتے، ہفتہ اتوار اگر کٹ جائیں تو اس میں سے بھی کٹ جاتے ہیں پیسے. انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا، اور یہ ریاست کی جو ہماری ایلٹ کلاس ہے، جب تک وہ جانوروں سے انسان نہیں بن جاتے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک عام انسان کے لیے یہاں پر کچھ نہیں کیا جا سکتا، جہاں پر میرے جیسے انسان کی زندگی کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. جو 24 لاکھ روپے مہینہ کماتا تھا، جو 24 لاکھ کی گاڑی روڈ پر کھڑی چھوڑ کر چلا جاتا تھا، نئی گاڑی خرید کر اس میں بیٹھ کے چلا جائے گا، اگر اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ اس گاڑی کو ریپیئر کرا لے. کیا وجہ ہے یہاں پر اور ویسٹ کے اندر؟ وہاں پر انسان اور انصاف کا نظام ہے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون دیکھا ہے، وہاں پر حضرت عمر فاروق کا میں نے قانون دیکھے ہیں، میں نے ڈیوٹیاں دیکھی ہیں. لیکن یہ نظام جو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، خدا را اس کے اوپر ضرور سوچیں، نہیں تو ہمارا ملک بہت بدترین صورتحال میں پہلے ہی چل رہا ہے. مزید اس کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے، مطلب آج اگر انڈیا کی اکانومی بہتر ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو ویژن تھا وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. آج بنگلہ دیش اگر آپ سے اوپر جا چکا ہے تو آپ کا ویژن غلط دکھائی دے رہا ہے. بہت بہت شکریہ، ٹائم کافی ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ نگہبان.